बाजी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 144 तक शायद हमने पढ़ा था। जी आयत नंबर 1 आप लोग बताइए कहाँ तक हुआ था। 43 था शायद ये तो 44 शुरू होगी वकुम मिनश शाकिरीन 45 से होगी शुरू 45 जी 45 शुरू होगी। अच्छा मैं नंबर गलत डाल दिया फिर जी ठीक ठीक है। वकतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफसीलन लिकुल्लि शैइन फखुज़हा बिकुव्वतिन वअमुर कौमका यअखुज़ू बिअहसनिहा। और हमने लिख दी उनके लिए अलवाह में हर चीज नसीहत बतौर नसीहत और तफसील हर चीज की। बस तुम ले लो उसे कुव्वत के साथ और हुक्म दो अपनी कौम को कि वो ले लें उसे अच्छे तरीके से। जल्दी ही मैं तुम्हें दिखाऊंगा फासिकीन का घर। बात हमारे सामने ये चल रही थी कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना, उनका इंतखाब किया, उन्हें मुंतखब किया तमाम लोगों के मुकाबले में। अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत और रिसालत के लिए चुना। अल्लाह ने उन्हें नबुव्वत और रिसालत के आला मनसब पर फाइज किया और अपने कलाम के लिए चुना। यानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, आयाती इलाही, अल्लाह ताला के अहकामात और तालीमात, शरीयत, उसूल, कानून। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत फरमाई और हुक्म दिया कि जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम उसे मजबूती के साथ थाम लो, पकड़ लो। यानी जो कुछ मैं दे रहा हूं इससे मुराद क्या है कि अल्लाह के कलाम, अल्लाह ताला के अहकामात और तालीमात पर मजबूती के साथ चलो और चलाओ, मजबूती के साथ अमल पैरा हो जाओ। अल्लाह ताला के उसूल व क़वानीन को मजबूती के साथ थाम लो। और ये नेमत अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से है कि अल्लाह ताला हमें अपने कलाम से नवाजे, हमें अपने पैगाम से नवाजे। तो इन नेमतों पर अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए, इस नेमत की बहुत ज्यादा कदर करना चाहिए हम सबको। अब ये है कि इससे पहले भी आपके सामने ये बात आई थी कि तौरात जो थी वो किस शक्ल में थी। वकतबना लहू फिल अलवाह, अलवाह में लिखी हुई। अलवाह लोह की जमा है। लोह कहते हैं तख्ती को, यानी लकड़ी की बनी हुई तख्ता या तख्ती जिसको कहा जाता है, लकड़ी की जिसको हम स्लेट कह सकते हैं एक तरीके से। तो उस पर लिखी हुई तौरात, तौरात उस पर लिखी हुई थी, तख्तियों पर लिखी हुई थी। बहुत सारी अलवा, बहुत सारी तख्तियां थी जिस पर तौरात लिखी हुई थी। अब तौरात के अंदर क्या था? मिन कुल्ले शैइन मौइज़तन व तफसीलन लिकुल्li शैइन। यहाँ पर तौरात का तारुफ कराया जा रहा है, उसकी तारीफ बयान की जा रही है कि तौरात क्या थी। तो तौरात के अंदर कहा जा रहा है कि मिन कुल्ले शैइन मौइज़ा, हर चीज की नसीहत उसमें थी। यानी अल्लाह ताला का जो कलाम होता है, कलाम इलाही, वो अपने अंदर क्या रखता है लोगों के लिए, क्या पैगाम होते हैं उसमें,
کیا تعلیمات ہوتی ہیں؟ موعظہ. موعظہ کا روٹ ورڈ ہے واو عین زا، واز. واز کی میننگ آپ کو میں نے اس سے پہلے بتائے تھے شاید، وہ نصیحت جو بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ کی جائے، شفقت کے ساتھ، بہت ہی جس کے اندر خیر خواہی ہو، ہمدردی ہو، اسے موعظہ کہا جاتا ہے. تو من کل شیء موعظہ، آپ نے شاید یہ واز کا ورڈ سنا بھی ہوگا اکثر ہمارے آس پاس. اس طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، واز کی محفلیں. تو واز کے میننگ ہوتے ہیں بہت ہی پیار، نرمی اور شفقت کے ساتھ نصیحت کرنا، پیار سے سمجھانا. لیکن شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ واز میں جو ہوتا ہے اکثر کیا ہوتا ہے، بہت چیخنا، چلانا، دہاڑنا، ہے نا، اس طرح سے واز ہوتے ہیں. حالانکہ واز کا مطلب ہوتا ہے بہت پیار سے سمجھانا، لوگوں کو بیٹھ کر شفقت کے ساتھ سمجھانا. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے. من کل شیء موعظہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلام الہی میں، اللہ کی آیات میں موعظہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، نصیحت. اب دیکھیے جو چیز کیا ہے کہ آپ یہ بھی تھوڑا سا دیکھتے ہوئے چلنا کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن، یہ سب کچھ، ان سب کا جو ماخذ کہہ لیجیے، اس کا مرجع، مصدر، منبع یا سرچشمہ کہہ لیجیے، وہ کیا ہے؟ کہاں سے آئی ہیں تمام کتابیں؟ ایک ہی کتاب سے، جسے قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ سے ہی تمام کتابیں آئی ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تمام کتابوں کی تعلیمات، احکامات کیا ہے؟ یکسانیت پائی جاتی ہے. تمام کتابوں کی دعوت ایک ہی ہے، تمام کتابوں کی جو پکار ہے، جو آواز ہے، وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تمام کتابیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دعوت اللہ کے لیے، دعوت دین کے لیے آئی ہیں. تو کتابوں کے اندر کیا چیز پائی جاتی ہے؟ جو آپ تعارف تورات کا پڑھتے چلے جائیں تو وہی چیز ہمیں کیا کرنا ہے کہ قرآن کے اندر بھی وہی تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس سے پہلے تورات کی صفات تھیں. جو خوبیاں تورات کے اندر پائی جاتی تھیں، وہی تمام خوبیاں آج قرآن کریم کے اندر پائی جاتی ہیں. تو من کل شیء موعظہ، جس طریقے سے تورات لوگوں کی نصیحت کے لیے آئی تھی، اسی طریقے سے آج کیا ہے؟ قرآن لوگوں کی نصیحت کے لیے آیا ہے، نصیحت کرنے کے لیے. یعنی آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں واعظ و نصیحت کا کام کریں تو کس ذریعے سے کرنا ہوگا؟ کس سورس سے کرنا ہوگا؟ قرآن کریم. قرآن کریم کی بیس اور بنیاد پر، قرآن کریم کے ذریعے. ٹھیک ہے؟ تو من کل شیء موعظہ، ہر چیز کی نصیحت. اس چیز کا اندازہ ہم اور آپ بخوبی کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر اتنی نصیحتیں ہمیں کی گئی ہیں، ایسی قیمتی نصیحتیں ہیں کہ گویا کیا لگتا ہے کہ یہ ایک قیمتی موتیوں کا ہار ہے جو ہم سب کو دیا گیا ہے کہ ان موتیوں کو، ان نصیحتوں کے موتیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، اپنے آپ کو مزین کرو. قرآن کریم کی نصیحتوں کے ذریعے اپنے آپ کو سجاؤ، سنوارو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی شخصیت کو قرآن کریم کے ذریعے مزین کرو. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور تفصیل ہر چیز کی. تفصیل یعنی ڈیٹیل. جس طرح تورات کے اندر ہر چیز کی ڈیٹیل موجود تھی، تمام چیزوں کی، تمام باتوں کی، اسی طرح آج قرآن کریم کے اندر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کی ڈیٹیل اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے، ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر بیان کر دی گئی ہے. دیکھیے تفصیل کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں، فا صاد لام، فصل کہتے ہیں الگ الگ کر دینا، جدا جدا کر دینا، فاصلہ کر دینا. قرآن کریم نے ایک ایک چیز الگ الگ کر کے دکھا دی ہے، ممیز کر دینا، تمیز کر دینا، امتیاز کر دینا کہ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف یہ ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا قرآن کریم میں کہ جہاں کہیں کافروں کا ذکر کیا جاتا ہے، فوراً مومنین کا ذکر کیا جاتا ہے.
جیسے جنت کا ذکر کیا جاتا ہے فوراً جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، اگر عذاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے، کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کامیابی ہے یہ ناکامی ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے شیطان کا راستہ، یہ صحیح یہ غلط، یہ حق یہ باطل، یہ سچ یہ جھوٹ. تو ایک ایک چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، ایک ایک چیز الگ الگ بیان کر دی گئی ہے. وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو جدا جدا کر کے رکھ دیا کہ یہ اور یہ، ایک کیٹیگری یہ ہے تو ایک یہ ہے. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسے اللہ تعالیٰ کی ایک ہم نعمت، اس کا احسان سمجھیں اپنے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب کے اوپر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں انگلی رکھ رکھ کر بتایا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس راستے پر چلو اور اس راستے پر نہ چلو. ٹھیک ہے، آگے ہے فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پس پکڑ لو اس سے مضبوطی کے ساتھ. اب پکڑ لو مضبوطی سے، اس کا مراد صرف اتنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، کہ ہم کیا کریں اسے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ چومیں چاٹیں اور قیمتی غلافوں میں اس کو لپیٹیں، خوشبو میں بسائیں اور گھر کے اونچے مقام پر رکھ دیں. تو صرف یعنی قرآن کریم کا اگر دیکھا جائے تو آج ہم ظاہری ادب تو بہت کرتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کی طرف پیر نہ کرو، قرآن کریم کی طرف پیٹھ نہ کرو، اس کی بے ادبی نہ کرو، اور اسے چومنا، اسے قیمتی غلافوں میں لپیٹنا. ظاہری ادب آج ہماری زندگی میں بہت پایا جاتا ہے، گھر کے اونچے مقام پر رکھنا. لیکن اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے مراد کیا تھا، کہ اس کے اندر جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو احکامات و تعلیمات ہیں، اس پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جانا، مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، یہ ہے قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا. یعنی جس طریقے سے تورات کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس پر چلو اور چلاؤ لوگوں کو، تو وہی چیز کیا ہے قرآن کریم کے تعلق سے بھی قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تھام لو، اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرو، اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرو اس قرآن کریم کو. تو یہ ہے فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کا مطلب، کہ روحانی طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، یعنی ظاہری ادب کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں اس کا ادب و احترام نظر آنا چاہیے، کہ ہم اس کی تعلیمات کو فراموش نہ کریں، ہم اس کے احکامات کو پس پشت نہ ڈالیں، ہم اس کی ہدایات کو مقدم رکھیں، اپنے آگے رکھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ کا مطلب. اس کے بعد ہی وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ اسے اچھے طریقے سے لے یا اس کے احسن کو لیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس میں بہت اہم پوائنٹ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، یہ واحد کا صیغہ تھا کہ تم اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، یعنی اس پر عمل کرو، اس کی ہدایات پر چلو، اور ساتھ ساتھ کیا کرو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اپنے قوم کو بھی حکم دو. کیا پوائنٹ سامنے آیا کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم خود قرآن کریم سیکھ لیں، ہم خود ہی عمل کر لیں تو بہتر ہے، ہمارا ہی بھلا ہو جائے، بس ہمیں کیا، کوئی کہیں بھی جائے، کوئی گمراہ ہو، کوئی بھٹکے، کوئی جہنم کے راستے کی طرف جائے، کسی کا نقصان ہو رہا ہو تو ہو، بس ہمارا فائدہ ہو جائے، ہم سدھر جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے، ہم نیکی کے راستے پر چلنے لگیں بس، اور بس ہم ہی سیکھتے رہیں اور کوئی دوسرا نہ سیکھے. تو کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے تم نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے قرآن کریم کو، قرآن کریم کے راستے کو، تم نے اس نعمت کی قدر کی، تم نے اسے پہچانا، تو کیا کرو کہ وہ چیز قرآن کریم میں کیا کہا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون،
تنفق مما تحبون کہ تم اس وقت تک نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ جو تم پسند کرتے ہو. تو جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس چیز کو ہمیں خرچ کرنا ہوگا. اگر آج ہمیں قرآن کریم سے محبت ہے تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ نعمت دوسروں تک بھی پہنچائیں. اس نعمت عظمیٰ پر ہم قابض ہو کر نہ بیٹھ جائیں، اس قیمتی خزانے پر ہم صاف بن کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اس قیمتی خزانے کو ہم لٹائیں، دوسروں پر بھی خرچ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کریم دیا گیا تو آپ نے فوراً ہی کیا کیا کرتے تھے؟ فوراً ہی اسے دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا کرتے تھے، اور جس تک بھی وہ کلام پہنچتا وہ اسے اور آگے پہنچاتا، پھر لوگ اسے اور آگے پہنچاتے. اس طریقے سے قرآن کریم لوگوں تک پہنچا. تو آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اس پیغام کو آگے پہنچائیں. اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے، آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، فارورڈ کرنے کی ضرورت ہے. وَأْمُرْ قَوْمَكَ، آپ نے پڑھا تھا نا جنوں کے بارے میں، کہ جب جنہوں نے قرآن کریم کو سنا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آج ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے. اور پھر وہ اپنے قوم کی طرف پلٹے تھے دعوت دیتے ہوئے. انہوں نے اپنے قوم کو قرآن کریم کا تعارف کرایا تھا، اس کے احکامات و تعلیمات ان تک پہنچائی تھیں، فوراً ہی انہوں نے پہنچانے کا کام شروع کر دیا تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کریں، اس کے احکامات و تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں. اس کے بعد یأخذوا بأحسنها، کہ وہ لے لیں اس کے احسن کو، یا لے لیں اسے اچھے طریقے سے. دو مطلب ہو سکتے ہیں. دیکھیے ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ اس کے احسن کو لے لیں تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ احسن کہتے ہیں سب سے اچھا. دیکھیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر کمیاں تلاش کرتے ہیں، اس کے عیوب اور نقائص ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں ملنے کے باوجود پھر کیا کر لیتے ہیں؟ خود سے ہی بنا لیتے ہیں کچھ کہ اس کے اندر یہ عیب ہے اور یہ کمی ہے اور یہ کہا گیا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ کے احکامات و تعلیمات کو لیں. اچھے طریقے سے لینے سے مراد کیا ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ کرنا. یعنی اس نیت کے ساتھ نہیں ہے کہ ہمیں بس کوئی ایسا ایشو ہاتھ لگ جائے کہ ہم اس کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں فوراً ہی کہ دیکھو قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ تو کیا ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں. حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قرآن کریم کے ذریعے رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے، اور کچھ کو قرآن کریم کے ذریعے کیا کر دیتا ہے؟ پستی میں پہنچا دیتا ہے. تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ جب ہم شروع کریں، جب ہم اسے پڑھنا شروع کریں تو اچھی نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کا مطالعہ اسٹارٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی اس کے اندر یاخذوا بأحسنها میں کہ ہم اس کے اچھے مفہوم کی پیروی کریں، اچھے نتائج نکالیں، اچھا مفہوم نکالیں، اچھی طریقے سے ہم خود بھی اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں. یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں قرآن کریم کی غلط تفسیر کرنا شروع کر دیں، غلط تشریح کرنا شروع کر دیں، غلط اس کے مفہوم نکالنا شروع کر دیں. تو کیا کرنا ہوگا؟ اچھے گمان کے ساتھ، اچھے یقین کے ساتھ، بہترین انداز میں، بہترین طریقے پر خود بھی قرآن کریم کو سیکھیں اور سکھائیں. بے احسنی ہمیں یہ بھی آ سکتا ہے کہ جو بھی اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اس اچھے طریقے سے ہم قرآن کریم سیکھیں. جسے ہم آج کے دور میں دیکھیں کہ آج ہم میں سے
ہر کوئی قرآن کریم الحمدللہ اگر دیکھا جائے تو کافی بیداری آئی ہے کہ لوگوں نے قرآن کریم کو سیکھنا شروع کر دیا ہے، سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے لیے جو بھی انہیں سورس میسر ہیں، جو بھی ذرائع وسائل میسر ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں، بہترین استعمال کر رہے ہیں۔ آج ہم انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، بہترین استعمال کر رہے ہیں، وقت کا بھی بہترین استعمال، سوشل میڈیا کا بھی بہترین استعمال۔ تو یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے۔ ایک اور اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یا خذو بِأَحْسَنِہَا کا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے یا خذو بِأَحْسَنِہَا کہ اچھے طریقے سے اسے لے لیں، اچھے طریقے سے عمل کرنا۔ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرے کہ چاروں ناچار عمل کرنا، یعنی دل چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا ہے، کراہیت کے ساتھ دل پہ پتھر رکھ کر کوئی کام کرنا، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ اور ایک کیا ہوتا ہے کہ بے احسنہا، احسن طریقے سے کوئی کام کرنا۔ لیکن قرآن کریم کے تعلق سے کہہ لیجیے، آپ یہاں پر تو چونکہ دیکھیے اللہ کے کلام کی بات چل رہی ہے، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر وہ چیز جو تورات کے اندر پائی جاتی تھی، جو اس کی تعریف و توصیف تھی، جو اس کے مقاصد تھے، وہی آج کیا ہے قرآن کریم کا۔ اب ہم قرآن کریم کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہمارے سامنے تورات پر عمل کرنے کی بات نہیں کہ ہم تورات پر عمل کریں، بلکہ آج ہمارے سامنے کیا ہے کہ قرآن پر عمل کرنا، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ۔ تو اس لیے میں قرآن کی بات کر رہی ہوں یہاں پر، کیونکہ جو ہمارے مخاطب ہیں یا ہم خود قرآن کریم کے جو مخاطب ہیں، تو کیا ہے کہ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ قرآن کریم کو ہی اپنا موضوع بنائیں گے کہ یأخذوا بأحسنہا، اچھی طریقے سے عمل کرنا، یعنی کہ خوشی خوشی عمل کرنا، یعنی کراہیت کے ساتھ نہیں، ناگواری کے ساتھ نہیں، ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں، بلکہ بأحسنہا، خوشی خوشی عمل کرنا۔ کہ قرآن کریم ہمیں جس بات کا بھی حکم دے، ہم کیا کریں؟ اس پر خوشی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ اچھا قرآن یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے، قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہ کریں گے، خوشی خوشی لیتے چلے جائیں اس کے احکامات کو، اس کی تعلیمات کو، اچھے طریقے سے عمل کرتے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ عمل تو کر رہے ہیں، اب مثال کے طور پر قرآن ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے، ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بڑی کراہیت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو دے رہے ہیں لیکن دل پر پتھر رکھ کر دے رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن بڑا ناگوار محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ بے احسنہا نہیں ہے، بے احسنہا یہی ہے کہ احسن طریقے سے اس عمل کو انجام دیا جائے، اچھے طریقے سے اس عمل کو انجام دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے کہ آپ کے سامنے شاید قرآن کریم کی آیت میں بتا بھی چکی ہوں نا کہ لِیَبْلُوَکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو احسن عمل مطلوب ہے، سب سے اچھا عمل جس کو کہتے ہیں ایکسلنٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا کیا چاہیے؟ ایکسلنٹ چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا بہترین عمل چاہیے، بیسٹ عمل چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ آگے ہی سوریکم دار الفاسقین، جلدی ہی میں تمہیں فاسقین کا گھر دکھاؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان قرآن کریم پر عمل کرے، خوشی خوشی عمل کرے، اور اسے اپنی عملی زندگی میں اپلائی کرے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ انسان نافرمانی کرے، فسق و فجور کرے۔ یعنی اگر تم نے نہیں مانا اللہ کے احکامات و تعلیمات کو، نہیں مانا، تو تم کہاں چلے جاؤ گے؟ فسق و فجور کی کھائی میں گر پڑو گے، فسق و فجور کے راستے پر چل پڑو گے۔ تو قرآن کریم سے ہٹ کر تو کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی ہے، فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے۔ تو اگر تم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا تو پھر کیا ہوگا؟ فاسقین میں ہو جاؤ گے تم، اور پھر فاسقین کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دکھایا ہے کہ فاسقین کا گھر کیا ہے، ان کا انجام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سوریکم دار الفاسقین، آج تو تم قرآن کریم کی نگاہوں سے، قرآن کریم کے تصور سے فاسقین کا انجام دیکھو، اور ایک دن خود اپنی آنکھوں سے کیا دیکھو گے؟ فاسقین کا انجام دیکھو گے۔ اپنی
سر کی آنکھوں سے دیکھو گے کہ فاسقین کا انجام کیا ہوگا۔ تو فسق و فجور سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنا رشتہ بحال کریں، اس سے اپنا رشتہ استوار کریں، رشتہ مضبوط کریں اپنا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اب ہم۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهَا سَبِیلًا وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الْغَیِّ يَتَّخِذُوهَا سَبِیلًا ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِینَ۔ جلدی ہی میں پھیر دوں گا ان لوگوں کو اپنی آیات سے جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر وہ دیکھ لیں ہر نشانی تب بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کا راستہ تو وہ اس راستے کی اتباع نہیں کریں گے، اور اگر وہ دیکھ لیں گمراہی کا راستہ تو وہ اس راستے کی اتباع کریں گے۔ ایسا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اس سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے کن لوگوں کو ہٹا دیتے ہیں، کن لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں، کن لوگوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تکبر کرنے والے لوگ، گھمنڈی لوگ، متکبر لوگ، مغرور لوگ، جن لوگوں کو اپنے اوپر بڑا غرور ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی آیات سے محروم کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات سے محروم ہو جانا، اللہ کی آیات سے دور ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہے۔ اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ چلو اچھا یہ ہم قرآن کریم سے دور ہیں، اچھا یہ ہم نہیں سن رہے ہیں، سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اچھا یہ ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا آخرت میں کہ تم نے سنا اور عمل نہیں کیا۔ کچھ لوگ اس چیز کو نا بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں کہ جتنا ہم دور رہیں گے اجتماعات سے، جتنا ہم دور رہیں گے قرآن کریم کی تعلیمات سے، اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا کہ ہمارا حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی آیات سے محروم کر دیا ہے۔ آپ نے خود اس بات کا اندازہ کیا ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہماری زندگی تھی، جب کہ ہم قرآن کریم سے دور تھے، ہم اس کو سمجھتے نہیں تھے، اور آج اس کے قریب آنے کے بعد، اس سے رشتہ جڑنے کے بعد کیا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی عظیم نعمت سے نواز رہا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے، فسق و فجور کی، نافرمانی کی، گناہوں کی، گمراہی کی زندگی تھی ہماری۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں ہدایت سے نواز رہا ہے، آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس راستے پر چلنا چاہیے، کس پر نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں کیا ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کے ذریعے معلوم ہو رہی ہیں۔ تو قرآن کریم سے دور ہو جانا، اس سے محروم ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہے۔ یہ یعنی عذاب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان سوچے کہ زلزلہ آ گیا اور تباہ اور یہ باڑھ آ گئی اور سیلاب آ گیا اور طوفان آ گیا، صرف ظاہری عذاب نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب یہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نمازوں سے محروم کر دے، کسی کو قرآن سے محروم کر دے، کسی کو زکوٰۃ سے محروم کر دے، کسی کو روزوں سے محروم کر دے، کسی کو شب قدر سے محروم کر دے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس سلسلے میں بھی ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ کی آیات کے مقابلے میں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو آلریڈی سب کچھ پتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کی آیات کے۔ تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، استکبار کرنا، اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنا کہ ہم بہت عقل مند، بہت سمجھدار، بہت چالاک ہیں، ہم تو دنیا میں بہت کامیاب ہیں، بہت ہماری عقل چلتی ہے ہر معاملے میں، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اللہ کی آیات کی۔ تو سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں پھیر دیتا ہوں اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اب ناحق سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ زمین میں تکبر کرے،
اس کا تکبر کرنا ناحق ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے انسان کی حقیقت کیا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے. انسان کی ریالٹی کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے. کیا ہے وہ؟ ایک حقیر و ذلیل، ایک کمتر، مٹی سے بنا ہوا انسان، پانی کی ایک ناپاک پانی کی بوند سے بنا ہوا انسان. یہ تو اس کی حقیقت ہے، یہ اس کی حیثیت ہے. اس کے باوجود تکبر کا یہ عالم ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اپنے مقابلے میں کسی کو خاطر میں نہ لانا. تو یہ چیز جو ہے تکبر، اس کے تعلق سے ہم سب پڑھ چکے ہیں کہ شیطان نے، یعنی دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا وہ تکبر ہی ہے. شیطان نے سب سے پہلے کیا گناہ کیا تھا؟ تکبر ہی کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھا تھا. تو تکبر کرنا یہ ایک شیطانی عمل ہے. یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا اور برتر سمجھنا دوسروں کے مقابلے میں، یہ کیا ہے؟ شیطانی عمل ہے یہ. اور تکبر کے تعلق سے ہمیں سب کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. تکبر کے تعلق سے ہم نے پڑھا ہے کہ جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوگا آخرت میں؟ انہیں لوگ اپنے پیروں سے رونتے ہوئے چلیں گے. وہ زمین میں چیٹیوں کے معنی چل رہے ہوں گے، کیڑے مکوڑے، حقیر و ذلیل، کمتر، اور لوگ انہیں رونتے اور کچلتے ہوئے چل رہے ہوں گے. یہ انجام ہے تکبر کرنے والوں کا. تو دیکھیے جہاں تک بھی ہو سکے ہم سب کو تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ظاہری تکبر ہو یا باطنی. تکبر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو دولت پر کرتے ہیں، کچھ حکومت پر کرتے ہیں، تو کچھ اپنی طاقت پر کرتے ہیں، کچھ اپنے خوبصورتی پر کرتے ہیں، تو کچھ اپنے علم پر کرتے ہیں، کچھ اپنی صلاحیتوں پر کرتے ہیں، کچھ اپنے دین پر کرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر طرح کے تکبر سے بچیں. ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ میرے پاس اتنا علم ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، میرے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں دوسروں کے پاس نہیں ہیں، میں اگر کام کروں گا دین کا تو کام ہوگا، میں نہیں کروں گا تو کرنے والا کوئی نہ ہوگا. یہ تکبر ہے. یہ کبھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ بس ہماری ہمت ہے جو ہم اس کام کو کر رہے ہیں، کوئی دوسرا کر کے تو دکھا دے. یہ ایک انتہائی تکبر بھرا جملہ ہے، یہ انتہائی تکبر بھری سوچ ہے. اس سوچ سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بچائے کہ ہمارے اندر علم کا تکبر کبھی نہ آئے، ہمارے اندر کبھی صلاحیت کا تکبر نہ آئے، ہمارے اندر کبھی دین کا تکبر نہ آئے، ہمارے اندر کبھی یہ نہ آئے کہ ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں لوگ تو نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن سیکھتے ہیں لوگ تو نہیں سیکھ رہے ہیں. ان تمام طرح کے تکبر سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہے تکبر کہ زمین میں انسان کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. وہ زمین میں اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، اللہ کے آگے عاجز ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، تو کمزور ہی بن کر رہے. ٹھیک ہے؟ ضعیف و ناتواں بن کر رہے، عاجز و درماندہ بن کر رہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. آگے ہی وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اب یہاں پر انسانوں کی کچھ کمزوریاں بیان کی جا رہی ہیں کہ انسان کی کمزوری کیا ہے، انسان کی فطرت کیا ہے، دنیا میں کس طرح کے انسان پائے جاتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهَا سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهَا سَبِيلًا. اگر لوگ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو نہیں پکڑیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو فوراً اسے پکڑ لیں گے. یہ بہت اہم پوائنٹ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیے پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ ہمیں معجزے دکھائیے، کوئی ثبوت دکھائیے، کوئی پروف دکھائیے کہ آپ نبی ہیں. اگر آپ معجزہ دکھا دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ معجزے وہ لوگ مانگتے ہیں جنہیں ایمان نہیں لانا ہوتا ہے. یہ صرف ان کا ایک بہانہ ہے، بہانہ کر رہے ہیں یہ کہ معجزہ دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے. جنہیں ایمان لانا ہوتا ہے وہ بغیر معجزے کے ایمان لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ بہت سارے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا کہ انہوں نے کھلے کھلے معجزے دکھائے، لیکن لوگوں نے ان معجزوں کو نہیں مانا، لوگ ایمان نہیں لائے. لوگوں نے ان معجزوں کو کیا کہا؟ جادو کہا. تم بھی اگر معجزے دکھا دو گے تو لوگ اس کو جادو سمجھیں گے، لوگ اسے اللہ کی آیات نہیں سمجھیں گے. تو بہانے باز جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جنہیں نہیں ماننا ہوتا ہے وہ بہانے پیش کرتے ہیں، اور جنہیں ماننا ہوتا ہے
وہ ہر طریقے سے مان لیتے ہیں, انہیں معجزے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس آیت کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں, آج بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے, جنہیں دین کا کام کرنا ہوتا ہے, جنہیں دین پر چلنا ہوتا ہے, وہ کسی طرح کا بہانہ نہیں کرتے ہیں کہ گرمی ہے, سردی ہے, تو بارش ہے, تو یہ اور وہ, کہ گھر کی ذمہ داریاں اور بچوں کی ذمہ داریاں اور شوہر کی ذمہ داریاں. یہ بہانے کون لوگ کرتے ہیں؟ جنہیں کام نہیں کرنا ہوتا ہے. نماز نہیں پڑھنے والے لوگ ہزاروں طرح کے بہانے کر دیتے ہیں, نماز پڑھنے والوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہوتا ہے. روزے نہیں رکھنے والوں لوگوں کے پاس ہزاروں بہانے ہوتے ہیں. جنہیں روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ کوئی بہانہ نہیں کرتے ہیں, رکھنا ہے تو رکھنا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں, دین کی دعوت و تبلیغ کا کام ہے, جنہیں کرنا ہوتا کرتا ہے, ان کے سامنے کوئی بہانہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, اور گھر کے کام اور ذمہ داریاں, کرنا ہے تو کرنا ہے. اور جنہیں نہیں کرنا ہوتا ہے وہ ہزاروں بہانے آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہم کیا کریں, ہم تو اتنے پریشان ہیں, اور ہمارے ساتھ تو یہ اور یہ ایسی ایسی ذمہ داریاں ہیں, ہم کیسے کر سکیں. تو یہ ایک انسانی یہاں پر فطرت بتائی جا رہی ہے, ایک انسانی کمزوری بتائی جا رہی ہے یہاں پر, کہ جنہیں کام نہیں کرنا ہوتا ہے وہ بہانے کرتے ہیں, اور جنہیں کام کرنا ہوتا ہے ان کے سامنے کوئی بہانہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهَا سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهَا سَبِيلًا. یہ بھی ایک انسانی کمزوری ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہدایت کا راستے اختیار نہیں کریں گے, اور جب گمراہی کے راستے کی طرف بلایا جائے گا تو فوراً اس راستے پر چل پڑیں گے. یہ ایک ایسی فطرت یہاں بیان کی جا رہی ہے, ایک ایسی انسانی کمزوری بیان کی جا رہی ہے جسے ہم اور آپ اچھے طریقے سے اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں. ہمارے چاروں طرف اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. جہاں کہیں آپ دیکھیں گے کہ اجتماعات ہو رہے ہیں, دینی محفلیں ہیں, درس و تدریس کے کام چل رہے ہیں, دین سیکھا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, پہنچایا جا رہا ہے, وہاں پر آپ کو لوگوں کی تعداد بہت کم ملے گی. اکا دکا لوگ, چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں, آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کیسے دین کا کام کریں. اور جہاں کہیں کیا ہے, اب میں آپ کو مثالیں دوں گی, اور آپ کو شاید پتہ بھی ہے وہ مثالیں. آپ ابھی کسی مزار پر پہنچ جائیں, وہاں آپ کو لوگوں کی ایک بھیڑ نظر آئے گی, مردوں کا بھی ایک جمع غفیر, عورتوں کی بھی ایک بھیڑ, ایک ازدحام آپ کو نظر آئے گا شرک کے راستے میں. آپ بدعتوں کے اڈوں پر پہنچ جائیں جہاں بدعتیں ہو رہی ہیں, وہاں آپ کو لوگوں کی ایک بھیڑ نظر آئے گی, چاہے وہ محرم کی بدعتیں ہوں, چاہے وہ ربیع الاول کی بدعتیں ہوں, چاہے وہ رجب کی بدعتیں ہوں, آپ کو لوگوں کی ایک بھیڑ نظر آئے گی. لیکن جہاں کہیں صحیح کام ہو رہے ہیں, درست کام ہو رہے ہیں, قرآن و سنت کی دعوت دی جا رہی ہے, قرآن و سنت کی طرف بلایا جا رہا ہے, وہاں آپ کو لوگوں بہت ہی چند لوگ نظر آئیں گے. لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو ایک خشک موضوع ہے, خشک ٹاپک ہے, کیا یہاں پر بیٹھ کر بورنگ فیل ہو رہی ہے. مزہ تو وہاں آتا ہے جہاں کیا ہو, سیٹیاں بجائی جا رہی ہوں, قوالیاں ہو رہی ہوں, ناچ گانے ہوں, شور شرابہ ہو, ہنگامہ ہو, ہلا گلا ہو, لائٹنگ ہو, نہ جانے کیا کچھ. لوگ ایسی چیز کی طرف بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں. تو یہی بات یہاں پر کہی جا رہی کہ لوگ ہدایت کے راستے کی طرف کم آتے ہیں اور گمراہی کا راستہ فوراً پکڑ لیتے ہیں. جہاں کہیں رات بھر کیا ہو, گانے بجانے, ناچ گانے ہو رہے ہوں, لوگ رات رات بھر وہاں بیٹھ جائیں گے, سنیں گے بیٹھ کر. اور کہاں آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو بلایا جائے کہ آؤ کچھ قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے, تھوڑا سن لو آ کر, ہے نا, تو کیا ہے کہ ہزاروں کام بھی یاد آ جائیں گے. اگر کوئی آ گیا تو ایک آدھ کوئی آ گیا, ورنہ تو لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے کہ کون وہاں جا کر بیٹھے بور ہونے کے لیے. تو یہ ہے انسانوں کا حال, یہ ہے انسانوں کی فطرت جو اس آیت کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ ہدایت کے راستے کو اتنی جلدی نہیں لیں گے جتنا گمراہی کے راستے کو لوگ پکڑ لیتے ہیں. اگر لوگوں سے کہا جائے, اب ہزاروں طرح کی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس میں, چاہے وہ کیا ہو, میں آپ کو کتنی مثالیں دوں اس سلسلے میں, کہ گناہ کے کام جو ہوتے ہیں اس پر لوگ کتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور جو نیکی کے کام ہے, ہدایت کے کام ہے, اس پر بہت ہی کم لوگ چل رہے ہیں. اب میں آپ لوگوں سے بھی چاہوں گی کہ آپ لوگ کچھ ایسی مثالیں دیجئے کہ جس سے یہ بات واضح ہو سکے کہ لوگ کس طریقے سے ہدایت کے راستے پر اتنی جلدی نہیں آتے جتنے گمراہی کے راستے پر جاتے ہیں. یعنی اگر آپ لوگوں کو توحید کے راستے کی طرف بلائیں گے تو اتنی جلدی نہیں آئیں گے, نہیں مانیں گے. توحید کا راستہ ان کو کیا لگے گا, خشک موضوع لگے گا. اور شرک کے راستے کی طرف آپ ان کو بلائیں بھی, بڑے مزے لے لے کر, اچھا قصے بھی سنتے ہیں لوگ کہ اس ولی کا قصہ, اس کی کرامات بڑے مزے لے لے کر بیان کریں گے.
اور نبیوں کے واقعات ہم کتنے بیان کرتے ہیں؟ انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، صحابیات کے واقعات. کیا ہمارے واعظ، ہمارے میلاد میں اس طرح کے واقعات سنے جاتے ہیں؟ وہاں تو اولیاء کی کرامات بتائی جاتی ہیں چیخ چیخ کر. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں. کچھ اور کمزوریاں بتائیے اس آیت کے تعلق سے، اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہدایت کے راستے کی طرف لوگ اتنی آسانی سے نہیں آتے ہیں جتنا گمراہی کے راستے پر انسان آسانی کے ساتھ پھسلتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے گناہ کے راستے کی طرف. جی کوئی مثال دینا چاہے گا آپ میں سے؟ کچھ ذہن میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے کہ اور کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں آئے تو پھر بعد میں بتا دینا. ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. ایسا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اس سے غافل رہے. یعنی ایسا کیوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیوں محروم کر دیتا ہے اپنی آیات سے؟ ایک تو یہ وجہ بتائی گئی کہ وہ تکبر کرتے ہیں، ناحق تکبر کرتے ہیں، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں. تمام نشانیاں ان کے سامنے آ چکی ہیں، تمام آیات ان کے سامنے آ چکی ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے ہیں. چونکہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اس لیے نہیں آ رہے ہیں. ابھی اگر گمراہی کی طرف بلایا جاتا تو فوراً آ جاتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر کیا کر دیتا ہے کہ ہاں، اور ایک وجہ یہ کہ وہ آیات کی تکذیب کرتے ہیں، آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیات کو. چونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، اس کی تکذیب کی ہے، اور اللہ کی آیات سے غفلت بڑھتی ہے. اللہ کی آیات کو، جیسے میں نے ابھی کہہ رہی تھی نا کہ پسے پشت ڈال دینا، اللہ کی آیات کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ تمام وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر کیا کر دیتا ہے، ان لوگوں کو اپنی آیات سے ہی محروم کر دیتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون. اور وہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کیا لوگوں کو ان کے اعمال کے علاوہ بدلہ دیا جائے گا؟ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کریں گے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیں گے، ان کی سزا کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے. دنیا میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین سے ہی محروم کر دے، آیات سے ہی محروم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے، ان کے کانوں پر گرانی ہو جائے. اور آخرت میں کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے. یعنی ایسے لوگ اگر کوئی نیکی بھی کر کے لے کر آئیں گے تو وہ بھی کیا ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، کیونکہ انہوں نے آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، اس لیے کیا ہو گئے، ان کے اعمال اکارت ہو گئے. یعنی بہت ضروری ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لایا جائے. جس طریقے سے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. آیات الہی کو ماننا ضروری ہے. تکذیب سے مراد، یعنی دیکھیے تکذیب کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کی اتباع کرنا، قرآن کو فالو کرنا، قرآن کی پیروی کرنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ضروری ہے. اور یہ تکذیب ہے کہ انسان کیا کرے، اس کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ نہ کرے، اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپلائی نہ کرے. یہ ہے عملی تکذیب اللہ کی آیات کی. صرف زبان سے یہ نہیں جھٹلایا جاتا ہے، عمل سے بھی جھٹلایا جاتا ہے. تو عملی تکذیب سے بھی ہم بچیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی آیات پر عمل پیرا ہوں. یہ ہے اللہ کی آیات پر ایمان لانے کا مطلب. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں کہ ہم اللہ کی آیات کو مانتے ہیں. اگر اللہ کی آیات کو مانتے ہیں تو پھر اس کا ثبوت دیں، اس کا پروف دیں، عملی زندگی سے اس کا اظہار کریں. ہماری عملی زندگی میں قرآن نظر آنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کانا خلقہ القرآن. آپ چلتا پھرتا قرآن تھے، آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے، عملی تصویر تھے قرآن کریم کی. آج ہماری زبانوں پر تو قرآن کریم پایا جاتا ہے لیکن ہمارے عمل میں نہیں پایا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اقوال کے ساتھ ساتھ ہمارے افعال میں بھی قرآن نظر آئے. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دینا. اب آخرت کی ملاقات کو جھٹلانے سے مراد یہ نہیں کہ زبانی طور پر تو ہم لوگ کہتے ہیں
کہ ہاں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، زبانی طور پر تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی اس کی بالکل برعکس ہے۔ ہماری اگر عملی زندگی کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا ہمیں اللہ کو منہ دکھانا نہیں ہے نا، گویا ہمیں اللہ کو جواب نہیں دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہی نہیں ہونا ہے۔ تو وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کی ملاقات پر اس درجہ یقین ہو، اس درجہ ایمان ہو کہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو، ہمارے اعمال سے ظاہر ہو کہ ہم اللہ کو منہ دکھانے والے کام کر رہے ہیں۔ آخرت ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیتے ہیں تو ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سوچے کہ میرا حکم ہے، میں جو چاہے کروں، میں کسی کو جہنم میں ڈالوں یا جنت میں داخل کروں، میری مرضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اعمال کی بنا پر ہی فیصلہ کرے گا کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق کیا کیا جائے گا، اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، بتا کر، جتا کر کہ تمہارا یہ گناہ ہے، اس گناہ کی سزا یہ ہے۔ جنت میں داخل کیا جائے گا تو بتا کر کہ تمہارے یہ عمل تھا جس کی بنا پر تمہیں یہ اس اجر سے نوازا جا رہا ہے۔ یعنی یہ آیت جو ہے نا اصل میں ہم سب کو عمل کی دعوت دے رہی ہے، عمل پر ابھار رہی ہے کہ ہم سب اپنے عمل کو درست کریں، صحیح کریں۔ وہ جو ہے نا کہ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے۔ پیش ہے تجھ کو سفر، زیادہ سفر پیدا کر۔ یعنی انسان صرف یہ سوچ لے کہ ہم نے بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا، بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اب ہم جو چاہیں کرتے پھریں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جنت میں ہی جائیں گے۔ یہ ہماری ایک سوچ بنی ہوئی ہے، اس سوچ نے ہمیں عمل سے بہت دور کر دیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر واقعی ہم مسلمان ہیں، واقعی ہم کلمے کے ماننے والے ہیں تو اپنے عمل سے ثبوت دیں کہ ہم مومن و مسلم ہیں، اپنے عمل سے اظہار کریں۔ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں ہی ہمیں جنت میں لے کر جائیں گی اور ہمارے گناہ ہی ہمیں جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی بنا پر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جزا یا سزا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں ہمارا رکو مکمل ہو رہا ہے، اس لیے ہم اپنی باتیں یہیں پر ختم کریں گے، باقی اگلا رکو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو آج کے سبق کے تعلق سے تو وہ بات کر سکتے ہیں، کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو اسے شیئر کر سکتے ہیں۔